आज आप में से कितने लोग हैं जो बदरूहों के जाल से और उन गंदी और बुरी आदतों से, और कितने लोग छुड़ाए गए, कितने लोग बचाए गए। ऑगस्टीन कहलाने वाला एक लड़का जो एक गलत जिंदगी बसर करता था और ज़नाहकारी करते हुए उसने अपनी जिंदगी को बर्बाद कर लिया था। और उसकी माँ दुआ करने वाली एक औरत थी और रोते हुए उसके लिए दुआ करती थी। उसकी माँ उसके लिए बहुत ज्यादा दुआ करती थी, लेकिन वो बड़ी बुरी तरह से उन गलत आदतों में फंस गया था और वो गलत काम करते हुए अपनी जिंदगी में उतना ज्यादा गिर चुका था कि उसके घर के अंदर काम करने वाली जो एक नौकरानी जो वहां पर के साफ सफाई का काम करती थी, और उसने उस औरत के साथ गलत काम करना शुरू कर दिया। क्या आज ऐसे कोई लोग पाए जाते हैं? और आपके घर में काम करने वाली जो औरतें हैं उनको आप गलत नज़र से देखते हो, उनको देखते ही आपके ख्याल और आपका नज़रिया बिगड़ जाता है। और एक बहन मेरे पास दुआ कराने के लिए आई। उसने कहा कि भाई मैं एक घर में काम करती हूँ और उस घर में 2 बुजुर्ग रहते हैं और उन बुजुर्गों की देखभाल करने के लिए मुझे वहाँ पर काम पर रखा गया है। और उस बुजुर्ग की उम्र 70 साल से ज़्यादा है, लेकिन जब भी मैं रसोई घर में जाती हूँ तो बूढ़ा मेरे पीछे आता है और मैं बेडरूम में और जहाँ कहीं भी सफाई करने के लिए घर के कोने में जाती हूँ वो बूढ़ा मुझे आकर के वहाँ पर छूने की कोशिश करता है। और उस बूढ़े शख्स की वजह से उस घर में मैं महफूज महसूस नहीं करती। और जबकि वो एक बुजुर्ग शख्स है और उसकी वजह से भी अगर वहाँ काम करने वाली एक औरत महफूज नहीं है तो अंदाजा लगाए कम उम्र के लोगों के साथ ये कैसे होगा। और इस दौर में इंसान के अंदर सबसे बुरी अगर कोई आदत है, गलत लत है, तो वह है उसकी नापाकी की आदत। और ये गंदी आदत अगर आपकी जिंदगी में है तो हज़रत ईसा मसीह इसलिए आए हैं ताकि इस दुनिया के लोगों को वो पाकीज़गी सिखाएं। और अपने घर के अंदर ही काम करने वाली उस औरत से उसने गलत रिश्तों को बनाया, लेकिन उस गलत रिश्तों को बनाने के बाद ऑगस्टीन एक दिन अपने घर में रोने लगा और वो इस बात को सोच कर के बड़ा बिलख कर रोने लगा कि इस गुलाम औरत का मैं खुद गुलाम बन चुका हूँ, मैं किस तरह की बुरी जिंदगी को जी रहा हूँ। और इस तरह से जब रो रहा था, रोते हुए उसने अपने तमाम गुनाहों से तौबा की और कहा कि मुझ जैसा शख्स जो तमाम बुरी बातों और तमाम गुनाहों के सबब से भरा है, और कोई औरत अगर नजर आती है तो सोचता है कि उसके साथ मुझे गुनाह करना है और मैं इन गलत आदतों से छुटकारा पाना चाहता हूँ। क्या आज हमारे दरमियान कोई ऐसे लोग पाए जाते हैं और शौहर है लेकिन फिर भी, बीवी है लेकिन फिर भी तुम पराए मर्द और पराई औरत के पीछे भागते हो और अपनी जिंदगी की गलत कामों में उनको लगाते हो। और आपकी शादी तो हुई, लेकिन शादी के बाद भी दूसरी औरतों से तुमने गलत रिश्तों को बना रखा है। अगर आज कोई ऐसा है तो मैं तुमको एक खुशखबरी बताता हूँ कि खुदावंद यीशु मसीह आज इस दुनिया में पैदा हुआ है और गुनहगारों को बचाने के लिए ईसा मसीह इस दुनिया में पैदा हुए हैं। और नापाकी की जिंदगी को जीने वाले लोगों के लिए खुदावंद यीशु मसीह इस संसार में इंसानी शक्ल में आए हैं ताकि गुनहगारों को सुधारे, जिस तरह से ऑगस्टीन। और जब उसने अपने गुनाहों से तौबा की, खुदा ने उसको ठीक कर दिया और खुदा ने ऑगस्टीन को बशारत दी। ऑगस्टीन ने अपने तमाम गुनाहों को माना और उनको छोड़ भी दिया और अपनी तमाम आदतों से दूर हो गया। और जो गलत शख्स था खुदा ने उसको सुधार दिया, वो बदल गया। अब आप यहाँ पर गौर से सुनिए। और ऑगस्टीन की जिंदगी में जब बदलाव आया और एक दिन जब वो सड़क से गुजर रहा था जिसके साथ उसने गलत काम किया था, एक रोज वो औरत, और उस औरत ने सड़क पर ऑगस्टीन को देखा और बड़ी जोर से पुकार कर कहती है ऑगस्टीन, और जोर से चिल्लाकर कहा ऑगस्टीन मैं हूं। और ऑगस्टीन ने पीछे मुड़कर देखा। यह औरत कौन थी? यह औरत वही थी जिसके साथ पहले उसने गलत काम किए थे। उसने कहा मैं हूं। तब ऑगस्टीन ने पीछे मुड़कर के उस औरत से कहा सुनो, तुम तो वही औरत हो, लेकिन मैं वो पुराने वाला ऑगस्टीन नहीं हूं और अब मैं पूरी तरह से बदल चुका हूं। इत्तफाक ये है कि तुम वही पुरानी वाली औरत हो, लेकिन मैं ऑगस्टीन पूरी तरह से नया हो चुका हूं। और वो ऑगस्टीन जिसने तुम्हारे साथ गलत काम किया, गलतियों की तरफ दौड़ता रहा था, मैं वो ऑगस्टीन अब नहीं हूं, क्योंकि रूहुल कुदूस खुदावन खुदा ने मेरी जिंदगी में आकर मेरी जिंदगी को पाक साफ कर दिया और मुझे पूरी तरह से एक नया शख्स बना दिया। और क्रिसमस का मतलब यह होता है कि हज़रत ईसा अल मसीह ने गुनाहगारों के लिए दुनिया फ़ानी में जन्म लिया और तमाम गुनाहगारों को पाकीज़गी की ज़िंदगी बख्शी।
اور ایک سچے کرسمس کیا ہوتا ہے؟ گھر کے باہر تارا اور گھر کے اندر یہ مے خانہ، یہ سچا کرسمس نہیں ہے۔ اور تمہارے گھر کی دیواروں کو رنگ روگن کر کے ان کو رنگین کر دینا اور کرسمس ٹری کو طرح طرح سے سجانا، یہ کرسمس نہیں ہے۔ تو پھر حقیقی کرسمس کیا ہے؟ اور عیسی مسیح کو اپنے دل کے اندر لانا اور بدل جانا، یہی سچا کرسمس ہے۔ خدا کے کلام بائبل میں اس طرح سے لکھا ہے کہ آج تمہارے لیے داؤد کے شہر میں ایک منجی پیدا ہوا ہے، وہ تمہارے لیے پیدا ہوا۔ اور اس دن حضرت عیسیٰ مسیح جھیل کے اس پار جانے کی وجہ یہ تھی کہ ایک بدروحوں سے جکڑا ہوا شخص تھا جس کو عیسیٰ مسیح چھڑانے کے لیے چاہتے ہیں۔ لیکن آج کرسمس کے اس تہوار میں شامل ہونے والے میرے عزیز بھائی اور بہنوں، سنو، اور تم اپنی غلط باتوں سے، غلط خیالوں سے، غلط دلی سے، تم اپنی تمام غلط ترتیبوں سے اور تمام غلط خیالوں کی معرفت اور جن برائیوں میں تم پھنسے ہوئے ہو، ان سب سے نکال کر کے خداوند تمہیں ایک پاک زندگی بخشنے کے لیے خداوند عیسیٰ المسیح آج سے 2020 سال پہلے اس دنیا میں انسانی شکل میں پیدا، یعنی شیطان کے چنگل میں پھنسے ہوئے وہ تمام لوگ جو حضرت عیسیٰ المسیح کو اپنی زندگی سونپ دیں گے تو آپ خداوند خدا کے فرزند کہلائیں گے۔ اور کرسمس کا حقیقی مطلب یہی ہے کہ خداوند عیسیٰ المسیح کی طرح آپ کی زندگی بدلے گی اور تم مسیح کی طرح زندگی جیو گے۔ اور پہلا ہے بدروحوں سے جکڑا ہوا ایک شخص ہے، اور دوسرا شخص ہے جو غلط جگہوں پر جاتا تھا۔ اور کہاں گھوم رہا ہے؟ قبروں کے پاس جاتا ہے۔ آج بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو گندی اور غلط جگہوں پر جاتے ہیں، بس شام ہونا کافی ہے، بس رات ہونا کافی ہے، اور یہ غلط جگہوں پر جانے والے لوگ، اور رات ہونا کافی ہے، یہ غلط بدنام گلیوں میں، مے نوشی کے اڈوں پر اور تمام ایسے غلط کاموں اور بری جگہوں پر چلے جاتے ہیں۔ وہ اس طرح سے اپنے آپ کو ہلاک کرنے والے اور ختم کرنے والے کتنے لوگ نہیں ہیں۔ ان باتوں کو سننے والے میرے عزیز بھائیوں بہنوں، اگر آپ غلط جگہوں پر جاتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ آپ سدھر جائیے۔ یہ غلط جگہوں پر جانا تمہارے گھروں کو توڑ دے گا، تمہارے رشتوں کو، تمہاری زندگیوں کو برباد کر دے گا۔ اور اگر تم ان تمام عادتوں میں ملوث ہو تو خدا عیسیٰ المسیح کے پیدا ہونے کا مقصد یہ ہے کہ تم غلط جگہوں پر گھومنے والے آپ اور وہ آپ کو تمام گناہگاروں کو چھڑانے کے لیے انسان کے لوادے میں آ گیا۔ اور ایک مے نوشی کرنے والا کیا کر رہا ہے؟ وہ مے نوشی کرنے کے لیے شراب کھانے کے اندر جاتا ہے، غلط جگہوں پر جاتا ہے۔ وہ ڈھونڈ رہا ہے کہ غلط کام کرنے والے اور کرنے والے کہاں ملے۔ وہ غلط جگہوں پر جا رہا ہے، قصبی کے پاس جاتا ہے، تاش کھیلنے والے، نائٹ کلب میں جانے والے غلط جگہوں پر جاتے۔ اور یہ نائٹ پب میں جانے والے کون سے لوگ ہیں؟ یہ گناہ کی جگہوں میں داخل ہو رہے ہیں۔ اور گٹکا کہاں سے مل جائے، نشیلی چیزیں کہاں سے ملیں گی، ان تمام چیزوں کو ڈھونڈنے والے لوگ ادھر سے ادھر تک گھومتے رہتے ہیں۔ کیا ہمارے بیچ ایسے کوئی ہے کیا؟ اور خدا کی مرضی یہ ہے کہ آپ خدا کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی کو بتائیں، اور اس لیے خدا نے آپ کو اپنی شکل میں بنایا۔ لیکن آپ نشیلی چیزوں کے آغوش میں آ کر اپنے آپ کو برباد کر رہے ہو۔ آج آپ کو بچانے کے لیے خدا ییشو مسیح نے اس دنیا کے اندر جنم لیا ہے۔ اگر آپ کو بدروحوں نے جکڑ رکھا ہے اور جو لوگ بری اور غلط جگہوں پر جا رہے ہیں، انہیں بچانے کے لیے ییشو ایک اور شخص ہے جو حد سے پار جانے والا ہے، اس کو کوئی بھی قابو میں نہیں کر پاتا تھا۔ اور وہ ایسا شخص تھا جو اپنی مرضی کے مطابق جی رہا تھا۔ آج بہت سارے بھائی بہن ایسے ہیں جو اپنی مرضی کے مطابق جی رہے ہیں، اور وہ کسی کی بات کو سننا نہیں چاہتے، نہ اپنے باپ کی بات کو سنتے ہیں، نہ اپنی ماں کی بات کو سنتے ہیں، اور وہ بنا کسی خوف کے اپنی مرضی کے مطابق جیسا لگتا ہے جی رہے ہیں۔ اور اس دن خداوند قدوس نے آدم اور حوا سے اسی بات کو کہا تھا کہ تم عدن کی واٹیکا کے ان تمام پھلوں کو کھا سکتے ہو، لیکن یاد رکھو ایک پھل کو تمہیں بالکل بھی نہیں کھانا ہے۔ اور خدا نے اس پھل کو کھانے کے لیے منع کیے تھے۔ ایک شرط وہاں پر لگا دی گئی تھی، لیکن ہوا اپنے من میں سوچنے لگی آخر ایسا کیوں؟ اب یہاں پر غور سے سنیے، خداوند نے یوں کہا تھا کہ اس باغ عدن سے تم تمام پھلوں کو کھا سکتے ہو، لیکن ایک کو مت کھاؤ۔ اور اس طرح سے جب خدا نے کہا تھا تو ہوا کے من کے اندر یہ سوال گونجنے لگا کہ آخر خدا نے اس کو کھانے سے منع کیوں کیا؟ کیا اس پھل کو کھانے کا ہمارا حق نہیں ہے؟ اور اب یہاں پر حق اور ادھیکار کی لڑائی شروع ہو گئی۔ اور وہ کون سا حق چاہتی ہے؟ وہ برابری کا حق چاہتی ہے۔ کیوں اس پھل کو کھانے سے ہمیں منع کیا گیا؟ اور اس طرح کی شرط کیوں لگائی گئی؟ ہمیں اپنے قابو میں کرنے کی کوشش کیوں ہو رہی ہے؟ اور کئی جگہوں پر اپنے گھروں کو برباد کرنے والی عورتیں اسی طرح سے کہتی ہیں، کیوں مجھے شرطوں میں باندھا گیا؟ مجھے کنٹرول کرنے کی کوشش مت کرو۔ یہ ڈائیلاگ تمہارے نہیں ہیں، یہ باغ عدن کے ڈائیلاگ ہیں۔
اور برابری کے لیے، حق کے لیے تم لڑائی کرتے ہو، غور سے سنو، کیونکہ خدا نے کہا تھا تم تمام پھلوں کو کھا سکتے ہو لیکن ایک پھل کو نہیں کھانا ہے۔ تب ہوا نے کیا کی؟ اس کو کھانے کے لیے کیوں منع کیا ہے؟ اور چونکہ اس نے خدا کی بات کو نہیں مانا، اس نے اس پھل کو کھایا اور موت کو اپنی زندگی پر لاگو کر دیا اور اپنے سبب سے تمام کائنات پر موت کو تھوپ دیا۔ اور آج دنیا کے لوگ کیا چاہتے ہیں؟ وہ اپنی مرضی کے مطابق چلنا چاہتے ہیں، اپنی مرضی کے مطابق جینا چاہتے ہیں۔ اور ماں باپ اگر اپنے بالکوں سے کہتے ہیں کہ 8 بجے تک گھر آنا ہے، وہ کہتے کیوں 8 بجے تک ہی گھر کیوں آنا ہے؟ اور ماں کہتی ہے بیٹی رات کو سہیلیوں کے گھر تمہیں نہیں رہنا ہے، تمہیں واپس گھر آنا ہے، وہ پوچھتی ہے کیوں؟ اور شادی سے پہلے تم کسی بھی غلط گناہ کی طرف مت چلے جانا، وہ پوچھتی ہے کیوں؟ اگر تم کسی سے محبت کرتے ہو تو غلط طرح کی محبت مت کرنا۔ لیکن وہ کہتے ہیں آنے والے دنوں میں تو ہم کو شادی کرنا ہی ہے، اس سے پہلے اگر ہم ایک ساتھ رہتے ہیں، لیکن یہ بہت غلط بات ہے۔ اور خدا نے انسانوں کے لیے جن حدوں کو ٹھہرایا ہے وہ ان حدوں کو پار کرتے ہیں، اور بہت سارے لوگ ہیں جو ایسا کر رہے ہیں۔ اگر آپ نے شادی کی ہے تو میں کہوں گا کہ شوہر اور بیوی آپ بالکل الگ مت ہوئیے، اور صرف آپ کی ایک ہی بیوی ہو اور صرف آپ کا ایک ہی شوہر ہونا چاہیے۔ لیکن اتفاق ہے کہ آج لوگ خدا کی باتوں کو نہیں مان رہے ہیں، اور تم کہتے ہو کیوں میں اپنی پتنی سے ڈیورس نہ لوں، تم کہتے کیوں میں اپنے شوہر سے چھٹکارا نہ لوں۔ امریکہ میں، افریقہ میں تو یہ سب ہو رہا ہے، اور یورپ میں تو سب ایسا ہو رہا ہے، لوگ 4 شادیاں کر رہے ہیں۔ اگر میں غلط کروں تو کیا ہوگا؟ مہربانی سے اس پر غور کریں۔ ہندوستان ایک عظیم الشان ملک ہے، ہمارے دیش کی شریعت عظیم الشان ہے، اور ہمارے ملک کی جو گھروں کی ترتیب ہے، جس طرح سے رہنے کا سلیقہ ہے، شاید وہ پوری دنیا میں اس کی مثال کہیں ہم دوسری نہیں دیکھ پاتے ہیں، جس طرح سے مل جل کر گھروں میں زندگی بسر کی جاتی ہے۔ اور اس وراثت کو بچانے کی ذمہ داری یہ ہم پر ہے، اس لیے ہمیں پشچمی باتوں کو اور وہاں کے پہراوے کو، وہاں کی باتوں کو اپنی زندگی میں اپنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس ملک پر ہمیں بڑے تکبر کی ضرورت ہے، یہاں کے گھروں کا رہنے کا طریقہ، میل ملاپ اور یہاں کی پاکیزگی کی باتیں، اور ان تمام باتوں کو بچانے کی ذمہ داری ہماری بھی ہے۔ ہاں کہنے والے تالیوں کو بچائیں گے۔ ہاں کچھ لوگ اپنے من میں خیال کر رہے ہوں گے آپ کلام تو بہتر بتاتے ہیں، لیکن آپ پھر ایک ودیشی خدا کی بات کیوں کرتے ہیں؟ لیکن میں پوچھتا ہوں آپ سے کس نے کہا عیسیٰ مسیح ودیشی ہے؟ تم غلطی سے زندگی بتاتے ہو۔ عیسیٰ مسیح کیا امریکہ میں جنم لیے؟ کیا وہ انہی کا ہے؟ کیا پھر وہ صرف آسٹریلیا والوں کا ہے؟ کیا اس کا جنم آسٹریلیا میں ہوا؟ کیا حضرت عیسیٰ مسیح پھر کسی دوسری جگہ پر پیدا ہوئے ہیں؟ کیا وہ صرف ان کا خدا ہے؟ جس جگہ پر آپ پیدا ہوئے وہیں پر میں بھی پیدا ہوا ہوں، اور میں جس خدا عیسیٰ مسیح کے وشے میں آپ کو بتاتا ہوں، اور جہاں پر میری اور آپ کی پیدائش ہوئی ہے، وہیں پر ایشیا کے اندر حضرت عیسیٰ المسیح کی پیدائش ہوئی۔ اور حضرت عیسیٰ مسیح کی پیدائش اسرائیل دیش کے بیت لحم میں پیدا ہوئی، اور اگر بیت لحم کو دیکھتے ہیں تو یہ جو مہادیپ ہے وہ امریکہ کے اندر نہیں ہے، اور نہ ہی یہ آسٹریلیا میں ہے، تو پھر بتائیے کہاں پر ہے؟ یہ ایشیا کے اندر پایا جاتا ہے، اور ایشیا جو ہے، جو ہندوستان ہے، وہ ایشیا اس کے ساتھ ہے۔ حضرت عیسیٰ مسیح صرف گوروں کے لیے نہیں آئے، اور وہ صرف ودیشی لوگوں کو بچانے کے لیے آئے۔ اس طرح کی آپ باتوں کو مت کرو۔ اب یہاں پر تم غور سے سنو، اور ہم سب جس سرزمین پر پیدا ہوئے اسی سرزمین پر مجھے اس بات کا تکبر ہے کہ حضرت عیسیٰ المسیح کی پیدائش بھی وہیں ہوئی، اور میں حضرت عیسیٰ مسیح پر ایمان لاتا ہوں، اس لیے میں ان کے لیے بتا رہا ہوں، کیونکہ حضرت عیسیٰ المسیح اس دنیا میں تمام ناپاکی سے جی رہے لوگوں کو پاک بنانے کے لیے انسانی شکل میں آ گئے، اور میں ڈاکٹر ستیش کمار اس کا چشمدید گواہ ہوں، میں ثبوت ہوں۔ اور جب میں 12 سال کا تھا، میں سگریٹ پیتا تھا، میں فلمیں دیکھتا تھا، میں بہت زیادہ جھوٹ بولا کرتا، اور کبھی کبھی چوری بھی کیا کرتا، اور میرے ماں باپ میری وجہ سے روتے تھے، ان کو آنسو بہانے پڑتے تھے۔ کئی بار میری ماں یہ کہہ کر کے روتی تھی کہ کیوں میں نے ایسی اولاد کو پیدا کیا، اور یہ تو اگر پیدا نہ ہوتا تو بہتر تھا۔ ایک دن میری ماں نے مجھے دیکھ کر کے اس طرح سے کہا، اور میری ماں یہ کہہ کر زار زار روتی تھی کہ خدا تجھے سدھار نہیں پائے گا، تو بدل نہیں پائے گا، اس دنیا میں تجھے سدھارنے والا کوئی نہیں ہے۔
اور بڑی چھوٹی ہی عمر میں بیڑیاں پیتا تھا، میں سگریٹ پیتا تھا، اور جب میں 12 ہی سال کا تھا پوری طرح سے میں بگڑ گیا تھا، بدل گیا تھا۔ اور میری ماں اس پر افسوس ظاہر کرتی تھی کہ اگر یہ پیدا ہی نہ ہوتا تو بہتر تھا۔ اور میری ماں یہ کہتی تھی کہ تجھے تو خدا بھی نہیں بدل سکتا، لیکن ایک خدا کا خادم ہمارے گاؤں میں آئے تھے اور انہوں نے اس طرح سے کہا، اور جو بچے پوری طرح سے بگڑ گئے ہیں، آج خداوند یشوع مسیح انہیں پوری طرح سے بدلیں گے اور وہ ٹھیک ہوں گے، اور وہ حضرت عیسیٰ مسیح ہیں۔ اور جب وہ ایسا کہہ رہے تھے، میں سوچ رہا تھا کہ کیا یقیناً میری زندگی بدلے گی؟ کیا یہ حقیقت ہے کہ حضرت عیسیٰ مسیح میری ٹوٹی ہوئی زندگی کو پھر سے جوڑ دیں گے؟ میں اپنے گھر گیا اور گھٹنے ٹیکے۔ اگر آپ زندگی کو بدلتے ہو تو تمام بگڑے اور ٹوٹے ہوئے لوگوں کی زندگیوں کو بدلتے ہو تو، کیونکہ میری ماں تو یہ کہتی ہے کہ مجھے سدھارنے والا آپ کوئی نہیں ہے، لیکن اس خدمتگار نے کہا کہ آپ بگڑی ہوئی زندگی کو بدل دیتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ اب آپ مجھے ٹھیک کر دیجیے، اور اس کم عمر میں میری زندگی میں کافی کمیاں آ گئی ہیں، آپ مجھے بدل دیجیے۔ اور جب میں دعا کر کے اپنے گھٹنوں سے اٹھوں گا، میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے بدل دیں اور پوری زندگی کو آپ بدل دیجیے گا، اور میری تمام گندی عادتوں کو، سگریٹ پینے کی عادت، فلم دیکھنے کی اور تمام ان بری عادتوں سے، اور جھوٹ بولنے کی عادت، چوری کرنے کی عادت، تاش کھیلنے کی عادت، اور اگر آپ اس طرح میری زندگی کو بدل دیں گے تو آپ لوگوں کی زندگی کو بدلنے والے خداوند خدا ہیں۔ میں لوگوں کے سامنے اس طرح سے گواہی دوں گا، اور 12 سال کی عمر میں اس طرح سے جو میں بگڑ چکا ہوں، اور جب میں اپنے گھٹنوں پر سے دعا میں اٹھوں تو آپ مجھے بدل دیں گے، تو میں سوچ لوں گا، سمجھ لوں گا کہ آپ سچے خدا ہیں۔ میں نے یہ کہا، اور جیسے ہی میں دعا سے گھٹنوں پر سے اٹھا، ایسا ہوا کہ پوری طرح سے خداوند نے مجھے بدل دیا اور میری پرانی زندگی سے پوری طرح سے چھڑا لیا، اور اب میں ایک نئے شخص کی مانند بن گیا۔ اور میں اس بات کی گارنٹی دے سکتا ہوں کہ میرا خداوند خدا بگڑے ہوئوں کو، ان تمام غلط چلنے والے لوگوں کو بدلنے والا خداوند عیسیٰ المسیح ہے، اور وہ آپ کو اور مجھے بدلنے کے لیے اپنے آپ کو دینے کے لیے اس دنیا میں آ گئے۔ حضرت عیسیٰ المسیح کسی کا مذہب بدلنے کے لیے نہیں آئے۔ کیا آپ اس بات کو سن رہے ہیں؟ وہ مذہب بدلنے نہیں آئے، اور حضرت عیسیٰ المسیح نے مذہب بدلنے کا کوئی آدیش اپدیش نہیں دیا۔ وہ ایسا کرنے کے لیے اس دنیا میں پیدا نہیں ہوئے، اور حضرت عیسیٰ المسیح تو دنیا میں اس لیے آئے تاکہ وہ لوگ جو تمام گناہ کی زندگی کو بسر کر رہے ہیں، گناہوں سے چھوڑ کر ایک پاکیزگی کی زندگی میں وہ قدم رکھ سکے۔ اور یہ خدا کے کلام بائبل میں لکھا ہے، اسی طرح سے ڈاکٹر ستیش کمار بھی کلام کہتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ المسیح اس دنیا کے اندر بگڑے ہوئے لوگوں کو بدلنے کے لیے، گناہ کی زندگی کو ختم کرنے، ان کو پاک بنانے کے لیے آئے، اور اس کا ثبوت میری خود کی زندگی ہے۔ آج آپ کو بدلنے کے لیے بھی میرا خداوند عیسیٰ المسیح پوری ریتی سے تیار ہے، اور ناپاکی سے بھرے ہوئے انسان کو ٹھیک کرنے کے لیے، غلط جگہوں پر جانے والے انسان کو بدلنے کے لیے، بے خوف گناہ اور غلط کاموں کو کرنے والے تمام لوگوں کو بدلنے، ان کو ٹھیک کرنے کے لیے، اور زور زور سے چلانے والے شخص کو خدا کے کلام میں لکھا ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں، اور لکھا ہے کہ وہ ہر وقت قبرستان میں، قبروں کے پاس اور پہاڑیوں کے پاس جا کر چلاتا رہتا تھا، اور عام طور پر آج بہت سارے گھرانوں کے اندر یہی نظر آتا ہے۔ وہ بہت چلاتے ہیں، وہ بہت زیادہ چیختے ہیں، اور شوہر بیوی پر چلاتا ہے، بیوی شوہر پر چلاتی ہے، اور پھر ان کو دیکھ کر ان کے بچے بھی ایک دوسرے پر آپس میں چلاتے ہیں، اور وہ اپنے گھر کے بھیتر ہی بڑی زور زور سے چلاتے ہیں، اور شور شرابہ ہے۔ کلام میں یوں لکھا ہے، جس شخص کے اندر بدروح ہوتی ہے وہ تسلی اطمینان سے نہیں رہتا ہے، اور بدروحوں سے بھرے شخص اطمینان سے مل کر نہیں رہتے ہیں۔ اور یشع نبی کی کتاب اس کے 42ویں باب کی پہلی آیت سے آئیے ہم ان باتوں کو پڑھتے ہیں۔ دیکھو میرا خادم جس کو میں سنبھالتا ہوں، میرا برگزیدہ جس سے میرا دل خوش ہے، میں نے اپنی روح اس پر ڈالی، وہ قوموں میں عدالت جاری کرے گا، وہ نہ چلائے گا اور نہ شور کرے گا، اور نہ بازاروں میں اس کی آواز سنائی دے گی۔ لیکن اگر آج آپ چلاتے ہیں تو گھر کے آس پاس کے تمام لوگوں کو، یہاں تک کہ پورے محلے کو آپ کی آواز سنائی دیتی ہے، اور آج آپ چلاتے ہوئے، چیختے ہوئے اپنے گھروں کو توڑ رہے ہو، اپنے لوگوں کی بے عزتی کرتے ہو، یہ بالکل بھی اچھا نہیں ہے۔
और शौहर बीवी अपने बालकों के सामने एक दूसरे पर चिल्लाते हैं, बच्चों के सामने तुम्हारी बेइज्जती हो रही है। और मानो कल के दिन अगर तुम अपने बच्चों को नसीहत करोगे तो वो आपको नसीहत करेंगे और कहेंगे कि पहले तुम चुप रहना सीखो। वो कहेंगे पहले खुद आप अपने आप को बदलो, तुम हमें क्यों सिखा रहे हो। ऐसा कहने का मौका बच्चों को मत दीजिए। और घरों के अंदर तसल्ली, चैन, मेल मिलाप नहीं है, और इसलिए आपकी जिंदगी आपके घर के लोगों के लिए वो बरकत वाली नहीं है। उसकी उम्र तो 75 साल है और इस उम्र में भी वो चलता फिरता है, बड़ा फुर्तीला है, और उसका एक दोस्त डॉक्टर है, और वो इस तरह से टहलते हुए अपने डॉक्टर दोस्त के पास गया और वो अपने डॉक्टर दोस्त से मिला। और डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारी सेहत को देख कर के मुझे जलन होती है। उसने कहा, अरे क्यों ऐसा कह रहे हो? क्योंकि तुम 75 साल के हो चुके हो और फिर भी तुम तंदुरुस्त हो। तुम बताओ तुम्हारी सेहत का राज क्या है? ऐसे डॉक्टर ने मालूम किया। ज्यादा कुछ तो नहीं है, लेकिन शादी होने के बाद मैंने और मेरी बीवी ने एक वादा किया। वो वादा क्या था? और वो वादा क्या था मालूम है? कि मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आता। हाँ, मुझे मालूम है, जब हम पढ़ते थे कि तुम्हें गुस्सा बहुत आता है और मैं जोर से गुस्से से चिल्लाता हूं, लेकिन मेरी बीवी को गुस्सा करना ये पसंद नहीं है। ठीक है, लेकिन तुमने वादा क्या किया है? मैंने अपनी बीवी से कहा है कि मुझे गुस्सा बड़ा जल्द आता है और मैं गुस्से में बड़े जोर जोर से चिल्लाता हूं, लेकिन जब मैं गुस्से में जोर से चिल्लाऊं तब तुम अपने काम में लगे रहना। और मैं चिल्लाऊंगा, बोलूंगा और एक वक्त आएगा कि मैं थक जाऊंगा और चुप जाऊंगा। लेकिन अगर तुम कुछ कहोगी तो मुझे फिर से गुस्सा आएगा, मैं चिल्लाऊंगा और हो सकता है कि मैं तुम पर हाथ उठाऊं। इसलिए तुम अब हमेशा चुप रहना। हाँ ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगी। अब तुम अपने लिए बताओ। बीवी ने कहा, हाँ, मुझे संभाल नहीं पाई, इसलिए मेरे माँ बाप ने आपसे मेरी शादी करा दी। और आपको भी आदत है? हाँ, मुझे मालूम है। और आपने कहा था ना, गुस्सा आने पर मैं मारता हूं, तो क्या तुम्हें आदत है? हाँ, गुस्सा आने पर मैं भी बहुत मारती हूं। और क्या तुम भी पिटाई करती हो? हाँ, तुम्हें मालूम है औरतें भी पिटाई करती हैं। बताइए, क्या अच्छे घरों में रहने वाली औरतें अपने शौहर की पिटाई नहीं करती हैं? क्या वो अच्छी हैं? और अगर अच्छी हैं तो मैं कहता हूं कि तुम लोग तालियां बजाओ। और देखिए, अभी यहीं पर मुझे समझ में आ गया कि आप कितने अच्छे हैं। और बहनों, मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूं कि आप भी कितनी अच्छी हैं। और हाँ, कहने वाले तालियां बजाएंगे क्या? अब बजाएं या नहीं, वे लोग एक दूसरे का इंतजार कर रहे हैं। और तालियां बजाने से बेहतर है कि चुप रहना चाहिए। और दीवार पर बिल्ली को देख करके ताली नहीं बजाना चाहिए। बीवी कह रही, मुझे भी कमजोरी है, पिटाई तो मैं भी कर देती हूं। और मर्दों की कमजोरी ये है कि वो हाथ उठाते हैं और अपनी बीवी को पीट देते हैं। लेकिन औरतों की कमजोरी उससे भी बढ़कर है कि वो भी मारते, लेकिन किस तरह से? वो आपको पहले गुस्सा दिलाते हैं। और अगर शौहर हाथ उठाता है तो बीवी देखिए किस तरह से उसको गुस्सा दिलाती है। वो कहती है, अच्छा तुम हाथ उठाकर यहां से जा रहे हो? अभी मैं अपने भाई को अगर एक कॉल करूं, मेरा भाई आएगा और तेरे हाथों को ये तोड़ फोड़ के बराबर कर देगा। और हाँ, दोनों हाथ उठाएगा तो दोनों हाथ तोड़वाएगा। अगर मैं अपने भाई को अभी एक कॉल कर दूं, फिर शौहर कहता, अच्छा अपने भाई को कॉल करेगी? और क्या सोच रहे, तुम मार कर देखो, हाथ उठाओ, मैं अभी अपने भाई को कॉल करूंगी। कुछ औरतें इस तरह से गुस्सा दिलाती हैं, अपने शौहरों को वो भड़का देती हैं और वो अपने शौहर को गुस्सा दिलाती हैं, खुद पिटती रहती हैं। लेकिन कई औरतें वैसी हैं जिनको अगर मार नहीं खाएंगी तो उनको नींद भी नहीं आती। कोई है जो सोते हुए गधे को उठाए और उससे कहे, मुझे एक लात मार दो। कई औरतें ऐसी हैं, अपने सोए हुए पति को मानो वो जगाती हैं, उनको गुस्सा दिलाती हैं, फिर उनसे मार खाती हैं और फिर कोसती हैं उनके हाथ पैर टूट जाए। और मार खाती हैं, खाना बनाती हैं, खाना खाने देती है, फिर कहती, देखो मेरी भी एक कमजोरी है, मैं भी बहुत ज्यादा चीखती और चिल्लाती हूं, और मैं एक आदमी हूं, मेरे चिल्लाने से चलेगा, लेकिन तुम औरत हो, अगर तुम चिल्लाओगे तो कैसा होगा? और इसीलिए मेरे माँ बाप ने, चूंकि मैं चीखती हूँ, चिल्लाती हूँ, कई बार गाली भी देती हूँ, तो मेरे माँ बाप ने मेरी शादी इसलिए तुमसे कर दी। और जब मैं इस तरह से चीखूं, चिल्लाऊं, तुम्हें डांटूं, तो क्या करना? घर से बाहर निकल जाना, वॉक करना
اور ایسے تمہاری صحت بہت اچھی رہے گی۔ ہاں تم ٹھیک کہتی ہو، جب تم غصے میں ڈانٹنا شروع کرو گی میں واک کرنے کے لیے باہر نکل جاؤں گا۔ اور وہ اپنے دوست ڈاکٹر سے بتا رہے، دیکھو حقیقت بات یہ ہے۔ ڈاکٹر نے کہا، یہ کیا بات ہے کہ آپ کو سمجھ میں نہیں آیا؟ تو پھر سنو، میری بیوی صبح 5 بجے سے اٹھ کر مجھے ڈانٹنا پھٹکارنا شروع کرتی ہے، اور اس لیے میں صبح گھر سے 5 بجے نکل جاتا ہوں۔ اور کب تک تم ٹہلتے ہو؟ میں رات کو 11 بجے تک ٹہلتا ہوں اور واک کرتا رہتا ہوں، اور اس لیے یہ 75 سال کی عمر میں بھی پوری طرح سے فٹ ہے، کیونکہ عورت چیخنا چلانا اور ڈانٹنا صبح 5 بجے سے شروع کر دیتی ہے۔ عزیز بھائیوں بہنوں، کہ آپ سن رہے ہیں جن میں اشدھ آتما اور جن میں آتما ہوتی ہے، اور وہی لوگ ہیں جو زور سے چلاتے ہیں اور چیختے ہیں۔ کئی بار میں نے اس بات کو احساس کیا کہ کسی گھر میں دعا کرنے جاتا ہوں تو زور سے ڈانٹنے چلانے کی آوازیں آتی ہیں، اور یہ آواز کیا ہے؟ جب میں دیکھتا ہوں تو بدروحوں سے جکڑے ہوئے لوگ ہیں جو زور زور سے چلاتے ہیں اور وہ کچھ کہتے ہیں۔ آج بہت سے ویسے ہی ہیں، اور لوگ ہیں اپنی مرضی کے مطابق چیختے ہیں، چلاتے ہیں، اور وہ لوگ جو خدا پر ایمان نہیں رکھتے، اعتقاد نہیں ہے، وہ بھی ان کو دیکھتے ہیں، لیکن یہ چیختے ہیں، چلاتے ہیں اور اس کام کو کرتے رہتے ہیں، اور گھر کے لوگوں کی بدنامی ہوگی۔ لوگ کیا کہیں گے؟ تم اس پر غور نہیں کرتے ہو، تم آویش میں اور غصے میں آ کر زور سے بولتے ہو، ڈانٹتے رہتے ہو۔ اور خدا کے کلام میں خدا نے یوں فرمایا کہ میرا خادم نہ تو چلائے گا اور نہ سڑکوں پر اس کی آواز سنائی دے گی۔ عزیزوں، میں آپ سے التجا کرتا ہوں بھائیو بہنوں کہ آپ اس طرح سے چیخنا چلانا بند کریں۔ ان میں تسلی اطمینان نہیں رہتا ہے، ہمیشہ ایک دوسرے سے جھگڑتے رہتے ہیں، اور شوہر بیوی کے بیچ میں کوئی محبت نہیں ہے۔ غصے میں آ کر ایک دوسرے سے ہر وقت غصے سے لڑتے ہیں، ڈانٹتے ہیں، چپٹتے ہیں۔ لیکن آج آپ کے لیے ایک خوشخبری ہے۔ آپ کے گھر کی بنیاد رکھنے، گھر کو بنانے کے لیے عیسی مسیح آج سے 2020 سال پہلے اس دنیا میں پیدا ہوئے۔ ہمارے پیارے عزیز خدا لوگ ہلاک نہ ہوں، آپ لوگوں کو بچانے کے لیے آج سے 2020 سال پہلے انسانی شکل میں اس دنیا میں پیدا ہوئے۔ اور آج یہ بہت سارے لوگ جو اپنے ہاتھوں کو اٹھا رہے ہیں کہ عیسی مسیح آج آپ ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہو جائیں، ہمارے دلوں میں آ جائیں، ہمیں بچانے کے لیے، ہمارے گناہوں کو دھونے کے لیے ہمارے دل میں آپ پیدا ہوئے۔ اور اس طرح سے ایمان رکھتے ہوئے جو لوگ اپنی زندگی کو آپ کے ہاتھوں میں سپرد کر رہے ہیں، خدا اس ایمان کے لیے آپ کا ہم شکر کرتے ہیں۔ خداوند آپ ایسے تمام لوگوں کو چھو لیں، آپ ان کو بشارت دیں، ان کی زندگی کو بدلیں کہ اب سے خداوند ہم آپ ہی کے پیچھے چلیں، اور میں اس پر ایمان رکھتا ہوں کہ وہ ایک دن گواہی دیں گے۔ خداوند یہاں پر جتنے بھی لوگ آئے ہیں اور جتنے بھی لوگ مل کر آج دعا کر رہے ہیں، اور جتنے بھی لوگ یہاں پر آئے ہیں، ایسے ہم سب لوگ مل کر ہمارے دیش میں، ہمارے ملک میں، ہمارے شہروں میں اور ہر جگہ پر ہے خداوند خدا، ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ آپ بہت سارے معجزے اور زندگی میں بدلاؤ کو کرے۔ خداوند ہم آپ سے یہ چاہتے ہیں۔ ہم عزت جلال آپ کو دیتے ہوئے ان دعاؤں کو مسیح یشو کے وسیلے میں مانگتے ہیں خدا، آمین۔ ہمارا پتہ کلوری، پوسٹ باکس نمبر 30، کوکٹ پلی، حیدرآباد 72۔